नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना सरवर कौनैन जान आलम वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई ताज़ीम व तकरीम के लायक सामईन ज़िक़द्र मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का ये दर्स एक मरतबा फिर दज्जाल राफ़ज़ी हसन अलयारी की तरफ से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात पर एक एतराज़ के जवाब में के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है। एतराज़ ये है कि मशहूर रिवायत जो अहल सुन्नत की किताबों में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्निल ख़त्ताब, ए अल्लाह इस्लाम को ग़लबा अता फ़रमा उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से, उमर बिन ख़त्ताब के साथ। इस रिवायत पर हसन अलयारी के दो एतराज़ हैं। पहला एतराज़ तो ये है कि ये रिवायत सुनन इब्न माजा में मौजूद है और इसकी सनद शदीद ज़ईफ़ है, लिहाजा काबिल इस्तिदलाल नहीं है। दूसरा एतराज़ इसने ये किया कि इस्लाम को किसी मुशरिक के ज़रिए इज़्ज़त अता करने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर सकते हैं। जब ये दुआ की गई थी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त हालत शिरक में थे, लिहाजा ये रिवायत ना रिवायतन सही है ना दिरायतन सही है। उसके कहने का मतलब यही अख़ज़ होता है। अब यही इतराज़ आप ख़ुद हसन अलयारी की ज़ुबान से सुनिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद हम इसके जवाबात की तरफ आते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये जो हदीस है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे अहदिल उमरैन, ए अल्लाह तू इस्लाम को इज्जत दे दे। देखें, किसी एक दो उमर में से या अबू जहल है या उमर बिन खत्ताब है। अबू जहल एक काफिर है, मुशरिक बुत परस्त है, ठीक है ना। उमर बिन खत्ताब भी काफिर मुशरिक बुत परस्त है। इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इज्जत की क्या कमी है, इस्लाम में इज्जत की क्या कमी है, जिसके दरवाजे पे रोजाना जिब्राइल आता है, जिसके इशारे पे चांद कट जाता है, ठीक है, इशारा करता है चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसको इज्जत की कमी है। वो एक काफिर जो मुशरिक है वो इज्जत देगा इस्लाम को। देखें, ये किताब है, मैं सुनन इब्न माजा कहाँ गया, सुनन इब्न माजा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सुनन इब्न माजा है मेरे भाई। वो इस हदीस को नकल करता, खुद कहता है ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस ज़ईफ है भाई। जिसने रिवायत की है, लोग आपको ये हदीस सुनाते हैं लेकिन ये बताते नहीं कि हदीस ज़ईफ। सुनन इब्न माजा, चाप दारुल फिक्र, किताब छपी है दारुल फिक्र बैरूत में सन 2008 में। मुलाहिज़ा फरमाएं, बाब फज़ल उमर, बाब फज़ल उमर। मैं इसको जूम इन कर दूं, ये हदीस नंबर 105 मुलाहिज़ा करें, 105। अन आयशा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल उमर बिन ख़त्ताब, अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर बिन ख़त्ताब ख़ास्सा। हदीस नंबर 105 इसमें हाशिए में देख लें इधर, भले हदीस आयशा ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। फ़ी अब्दुल मलिक इब्न माजिशून व मुस्लिम बिन खालिद ज़िंजी मुख्तलिफ़ुन फ़ीहिमा। ये हदीस ज़ईफ़ है भाई। ये इसका तरीक़ भी एक ही तरीक़ है, इनफ़रद भी, इसका तरीक़ भी मुनफ़रद। आपने इस राफ़ज़ी के एतराज़ को समाअत फरमा लिया। अब आते हैं हम इसके जवाबात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से। सबसे पहली तो ये बात ज़हन में रखिए कि अगर कोई हदीस मुबारका किसी किताब में मौजूद है और उसकी सनद पर बाज़ रावियों की वजह से एतराज़ किया गया है तो हमें ततब्बो करना चाहिए और इस मसले की खूब तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए कि ये रिवायत किसी और सही सनद से मौजूद तो नहीं है और उस रिवायत का दूसरी जगह पर किसी और सनद से मौजूद होना, सही सनद से मौजूद होना, ये एक आम सी बात है। और अहले सुन्नत की अहादीस की कुतुब में मुहद्दिसीन कराम लिख देते हैं कि ये सनद ज़ईफ़ है, लेकिन यही रिवायत एक और सही सनद से भी कुतुब अहादीस में मौजूद है।
لہٰذا حسن العیاری نے یہاں پر جھوٹ بولا، بددیانتی کی، سنن ابن ماجہ کی ایک سند پڑھ کر اس نے کہا کہ اس کی ایک ہی سند ہے اور اس کے اندر 2 راوی شدید ضعیف ہیں۔ یہ اس کا بہت ہی واضح جھوٹ ہے، جہالت ہے اور بہت بڑی بددیانتی اس نے کی ہے، کیونکہ صحاح ستہ میں یہ روایت سنن ترمذی میں ایک اور سند سے موجود ہے جس پر حسن صحیح کا اطلاق کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک قاعدہ سماعت فرما لیجئے، آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد، روایت کا نمبر ہے 2194۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ اسماعیل بن عیاش عن یحیی بن سعید الانصاری المدنی وروایتہ عن اہل الحجاز مردودۃ ورواہ الطبرانی من طریق آخر رجالہ رجال الصحیح، کہ یہ روایت اسماعیل بن عیاش نے یحییٰ بن سعید انصاری مدنی کے حوالے سے نقل کی ہے اور اہل حجاز سے اس کی نقل کردہ روایات مردود ہیں، یعنی یہ روایت جو امام حیثمی نے نقل کی ہے یہ روایت ضعیف ہے، مجروح ہے۔ لیکن ساتھ ایک قاعدہ بھی بیان کر دیا، ایک اور بات بھی کر دی، وہ کیا کی؟ فرمایا کہ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ مِن طریق آخر رجالها رجال الصحیح، امام طبرانی نے یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ نقل کی ہے جس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، یعنی اس کی دوسری سند صحیح ہے، یہ جو روایت ہے یہ مجروح ہے۔ تو معلوم ہوا یہ معاملہ محدثین کرام اکثر اور بیشتر بیان کر دیتے ہیں کہ ایک سند سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی دوسری سند جو ہے وہ دوسری کتاب میں دوسری جگہ پر موجود ہے جس کے رجال ثقہ ہیں یا راوی اس کے ان کی توثیق کی گئی ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہوا، اس نے صرف ایک مجروح روایت پڑھی اور لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کروائی کہ دیکھیے کہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں موجود بھی نہیں اور یہ مجروح ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ اب آتے ہیں اس مرکزی روایت کی طرف جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے سنن ترمذی کے اندر۔ یہ باب ہے باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا باب۔ آپ کے سامنے یہ روایت آ رہی ہے سنن ترمذی کی، ان نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر، کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ ان 2 اشخاص یعنی ابو جہل اور سیدنا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اعزہ کا مطلب ہوتا ہے غلبہ عطا فرمانا، یہاں پر اس نے خود ساختہ ترجمہ کیا عزت عطا فرما، یہ اس کا جھوٹ اور بددیانتی ہے۔ میں آگے چل کر اعزہ لفظ پر بھی گفتگو کروں گا کہ اے اللہ جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب زیادہ محبوب تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، حسن صحیح غریب ہے، اس روایت پر کوئی اعتراض نہیں۔ حسن العیاری صاحب اپنی جو ان کی تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں وہ 2 راوی اس کی سند میں تلاش کریں، اگر ان کو مل جائیں تو پھر ہم سے عرض کریں کہ یہاں پر وہ سند ہی پوری کی پوری تبدیل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حسن صحیح کا اطلاق کر رکھا ہے۔ یہی روایت امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ طرح التسریب کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، اور طرح التسریب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق جو ہے اس روایت کی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور عبارت کچھ یوں ہے، کہتے ہیں قال ابن عبد البر کان اسلامہ عزا ظہر بہ الاسلام بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، یہ اسلام لانا اسلام کے غلبے کا سبب بنا، اس اسلام کے غلبے کے ظہور کا سبب بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ پورا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بأحب ھذین الرجلین، وہی روایت جو بھی میں پڑھ کر گزرا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں امام زین الدین عراقی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن صحیح ہے۔
اور آگے ایک بخاری شریف کی روایت سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اس دن سے اسلام کو غلبہ مل گیا۔ آپ کے سامنے یہ طرح التسریب کی مکمل عبارت آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی دوسری سند کی طرف جو مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر سے لے کر آئے، آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کی سند میں پہلا راوی ابو بکر بن اسحاق، دوسرے محمد بن غالب، تیسرے سعید بن سلیمان، چوتھے حدثنا المبارک ابن فضالۃ عن عبید اللہ ابن عمر عن نافعی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہاں پر بھی وہ مجروح راوی موجود نہیں ہیں جن پر سنن ابن ماجہ کی سند میں اس دجال بد دیانت اور جاہل رافضی نے جرح کر رکھی ہے، اور روایت آگے وہی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر فاروق کے سبب، ان کے اسلام لانے کے سبب۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ ولم یخرجہ، یہ روایت سند صحیح سے موجود ہے، یہ صحیح الاسناد ہے، لیکن شیخین کریمین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا۔ آپ کے سامنے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تلخیص ہے، تلخیص المستدرک، اس کا حوالہ بھی آ رہا ہے کہ امام ذہبی نے بھی تلخیص میں اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، امام زین الدین عراقی نے اس حکم کو برقرار رکھا طرح التسریب میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کی موافقت فرمائی ہے اور اس حدیث پر صحیح ہونے کا جو حکم ہے وہ جاری رکھا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن حبان۔ امام ابن حبان، باب کا نام ہے صحیح ابن حبان سے، ذکر البیان بأن عز المسلمین باسلام عمر کان ذلک بدعاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور یہ دعا، یہ غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب مسلمانوں کو میسر آیا۔ اس روایت کی سند بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اخبرنا الحسن بن سفیان حدثنا عبد الرحمن بن معرف حدثنا زید بن الحبابی حدثنا خارجۃ بن عبد اللہ بن سلیمان بن زید بن ثابت قال سمعت نافع یذکر عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الدین باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل ابن ہشام او عمر ابن الخطاب۔ وہی روایت نیچے آپ کے سامنے محقق کا حاشی آ رہا ہے، محقق نے اس حدیث کو حسن کا، حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام حاکم، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ابن حبان پر آپ نے حاشیہ دیکھا کہ محقق نے اس پر کیا حاشیہ لگایا ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص نے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی، اور مستدرک میں صحیح سند سے امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا، امام ابن حبان کی پیش کردہ روایت پر محقق نے حسن کا حکم لگایا۔ یہاں تک تو یہ بات واضح ہوئی کہ اس کی دیگر اسناد بھی موجود ہیں جن میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض حسن درجے کی ہیں۔ دوسرا اس کا اعتراض یہ رہا کہ اللہم اعز الاسلام کا مطلب ہے اللہ اسلام کو عزت دے، تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیا اسلام پہلے عزت والا نہیں تھا، اور اسلام کو کسی مشرک کی وجہ سے عزت ملے، یہ بات بہت بعید لگتی ہے عقل سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہم اعز الاسلام کا معنی ہے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ یہاں پر معنی عزت نہیں ہے، مدد ہے، نصرت ہے، غلبہ ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے علامہ طیبی کی مشہور شرح مشکات، یہ شرح طیبی ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے جلیل القدر شارحین حدیث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ اسی حدیث کے تحت اللہم اعز الاسلام کی تشریح کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ای قوہ وانصرہ، یعنی اسلام کی مدد فرما، اس کو غلبہ عطا فرما، اس کو قوت عطا فرما۔ اور ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت فعززنا بالصالحین، اس سے استدلال کیا کہ ہم نے ان کی مدد کی تیسرے کے ساتھ۔ یہ سورہ یاسین کی ایک آیت سے استدلال فرما رہے ہیں امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ، ای فقوینہ، یعنی ہم نے ان کو قوت دی،
ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ میں آخر میں روافظ کے ترجمے کی طرف بھی جاتا ہوں اسی آیت کی تشریح کے اندر، اور یہی حکم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر لگایا۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ترمذی آپ کے سامنے آ رہی ہے، قوت المغتزی۔ آپ نے بھی علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بیان کی ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ اسلام کو قوت اور اسلام کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، وانصرہ۔ تیسرے نمبر پر اب امام مرتضی زبیدی جن کا وصال ہے 1205 ہجری، یہ تاج العروس آپ کے سامنے لغت کی کتاب آ رہی ہے، اس کی جلد نمبر 35 ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اعز الاسلام کا معنی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن لوگوں سے خطاب فرمایا کہ آج کے بعد ہجرت نہیں ہے، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ اس حدیث کی تشریح کیا کر رہے ہیں امام مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد اعز الاسلام واغنى عن الحجرۃ والفرار عن الوطن خوف المشرقین۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا اور ہجرت سے مستغنی کر دیا کہ اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے اور اب وطن چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مشرقین کا خوف ختم ہو گیا۔ یہاں پر بعز الاسلام کا معنی کیا ہے؟ لغت کی کتاب میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا، نصرت عطا فرما دی، اسلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی، اور اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہجرت تو اس صورت میں تھی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، مسلمان مغلوب تھے، لیکن اب اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں سے اس وضاحت سے یہ بات بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اعز الاسلام کا معنی کیا ہے۔ یہاں پر غلبہ مراد ہے، نصرت مراد ہے، مدد مراد ہے۔ ہماری اسی گفتگو کی تائید صحیح بخاری سے بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے اب صحیح بخاری آ رہی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ باب کا نام ہے باب اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر فاروق اسلام لائے ہم کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہا، ہمیں اس وقت سے غلبہ حاصل رہا، ہم اس وقت سے غالب ہو گئے۔ یہ ہے صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت میں نے صحیح بخاری کی روایت سے بھی کر دی اور لغت کی کتابوں سے بھی کر دی آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں مجمع الزوائد کی طرف، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اللہ نے اسلام کو کیسے غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، مجمع الزوائد ہے، روایت کا نمبر ہے 14410۔ قال ان قان اسلام عمرا لفتحا وحجرته لنصرا وامارته رحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتی دعونا فصلینا، کہ حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا کشادگی کا باعث بنا، ان کی ہجرت مدد کا باعث بنی، ان کی حکومت رحمت تھی۔ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک کھلے عام نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھ پائے تھے جب تک عمر فاروق نے اسلام قبول نہیں کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کھلے عام نماز ادا کر سکیں، کھلے عام نماز ادا کر سکیں۔ اسلام کو غلبہ مل گیا۔ وہ اسلام جب شروع میں لوگ چھپ کر گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی عبادات کو ظاہر کرتے وقت خوف محسوس کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے جا کر مشرقین میں اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ وہ روایت بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، 14412 روایت کا نمبر ہے، یہی مجمع الزوائد ہے۔ عن ابن عباس قال اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، کہ جس نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا کھلے عام اظہار کیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ اور ایک اور روایت میں مستدرک سے آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس میں اسلام کے غلبے کی تشریح بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے نصرت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے غلبہ عطا فرمایا۔
یہ روایت بھی صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، واللہ مستطعنا ان نصلی عند القعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر. خدا کی قسم حضرت عمر فاروق کے اسلام کے سے پہلے ہم حرم شریف میں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. یعنی جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر ہم نے کھلے عام نماز پڑھنا شروع کی. اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا. وہ دعائے مصطفیٰ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. عمر فاروق مسلمان بھی ہوئے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا غلبہ بھی ظاہر ہو گیا. یہ تھی مجمع الزوائد صحیح البخاری مستدرک سے آپ نے اسلام کے غلبے کی تو وضاحت بھی سماعت کر لی. اس نے اللہم اعز الاسلام کا مطلب کیا اللہ اسلام کو عزت دے. تو یہاں پر میں نے پہلے واضح کر دیا کہ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر معنی غلبہ کیا ہے، نصرت کیا ہے، مدد کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن فعززنا کا معنی کیا کرتا ہے، عزت کرتا ہے یا مدد کرتا ہے. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین ترجمہ بھی روافظ کے مشہور رافضی عالم سید فرمان علی کا ہے، اور یہ رافضی عالم کیا لکھتا ہے سورہ یاسین کی تفسیر میں. آیت کا نمبر شمار ہے 14، سورہ یاسین کی 14 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِصَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تب ہم نے ایک تیسرے سے ان دونوں کی مدد دی. یہاں پر فَعَزَّزْنَا بِصَالِسٍ کا مطلب ہے ہم نے تیسرے سے ان دونوں کی مدد کی. تو یہاں پر عززنا کا معنی ہوا مدد، نصرت، جو میں پہلے بیان کر کر آیا ہوں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. کیا کوئی شخص اسلام کی نصرت کا سبب نہیں بن سکتا، اسلام کی نصرت نہیں کر سکتا، اسلام کی مدد نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے یہ رافضی کہہ دے کہ اسلام کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی میں آخر میں آپ کو سورہ محمد سے دیتا جاتا ہوں. سورہ محمد ہے، اسی سید فرمان علی رافضی کا ترجمہ ہے، اور آیت کا نمبر شمار ہے 7. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایماندارو اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یہاں پر اللہ کے دین کی مدد کرنا بھی ثابت ہوا لوگوں کا، افراد کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ظہور بھی ظاہر ہوا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ اس رافضی نے پے در پہ کئی جھوٹ بولے، اس روایت کو ضعیف بھی کہا، اس پر روایتاً درایتاً دونوں طریق سے اس نے جرح کر دی. میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کے اکابرین کی کتابوں سے اس روایت کی صحت بھی ثابت کی اور اس روایت کا صحیح معنی لغت کی کتابوں سے ثابت کیا، علامہ طیبی سے وضاحت کی اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام مرتضی زبیدی سے اس کی وضاحت کی. صحیح بخاری سے اسلام کے غلبے کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی. مجمع الزوائد سے میں نے 2 روایات آپ کے سامنے بیان کی. آخر میں نے مستدرک سے بھی روایت بیان کی. فعززنا کا معنی میں نے خود رافضیوں کے ترجمۃ القرآن سے آپ کے سامنے واضح کیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے غلبے اور نصرت کا سبب بنایا. رسول اللہ کی دعا بعینہ پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان روافظ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.